बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 नवंबर हफ्ते का दिन है। बड़ी अहम खबरें। 24 नवंबर से पहले बहुत से ऐसे मामलात हो रहे हैं कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद एक पार्टी हो रही है जिसमें बड़ी अहम शख्सियात जिनसे इस्टेब्लिशमेंट को एक सरप्राइज़ मिलने जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट भी आपको 2-3 दिनों में नज़र आने वाली है। इसके साथ साथ जो 24 नवंबर के लॉन्ग मार्च गेम चेंजर बनने जा रहा है। एक तो डयाला के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, और अब जो अमेरिका की तरफ से बड़ा वार है, एस्टेब्लिशमेंट घेरे में आ गई। 46 मजीद कांग्रेस के अरकान ने खान की हमायत में जो बाइडन को ख़त लिखा। 60 का पहले भी आ चुका है। अब हुकूमत गिरने का ख़तरा बढ़ गया। इनकी मनसूबाबंदी क्या है? और आज खान की बहुत बड़ी कामयाबी, 9 मई का बयानिया अदालत में उड़ गया। बिल्कुल खान की ज़मानतें मंजूर। शाह महमूद का बेटा भी आज, आपको पता है, पहला बयान ज़ैन कुरैशी के हवाले से वो खैबर पख्तूनख्वा भी गया, और शाह महमूद कुरैशी ने बयान भी आज दिया। IMF ने हुकूमत को वो शराइत पे रगड़ा लगा भी दिया, और उसके साथ साथ जो फतवा देने वाले मौलाना और उलमा हैं उनके ख़िलाफ़ उलमाए हक़ का रद्द-ए-अमल भी आया। आलमी सियासत में जंग बंदी पर भी बड़ी अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं। ये सारी खबरें मैं तफसील से आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले अमेरिका का मामला आपको पता है बड़ा अहम मामला है, जहाँ से इस्टेब्लिशमेंट के घेरा डाला जा रहा है। कांग्रेस के 46 अरकान का खान की हमायत में जो ख़त आया है, ये ख़त गेम चेंजर इन सूरत हाल में इलेक्शन जीतने के बाद 15 नवंबर को आपको पता है एक ख़त आया था 60 अरकान का, जिसमें जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की पार्टी के लोग शामिल हैं। और मुतालबा क्या था? HRS जो NO901 जो इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान में और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन को कलअदम करने का मामला, बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम लेकर, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मामला है, और अब इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को ताकीद की है कि फिल फॉर एक्शन लें, वरना ये मामला फ़ॉरेन कमेटी में जा रहा है। ये 100 से ज़्यादा लोगों का ख़त इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घेरा है। और देखें अगला जो इनको रगड़ा लगने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत पे आपको पता है सेलिब्रेशन के लिए बहुत बड़ी एक पार्टी होने वाली है। अब उस पार्टी में कुछ ऐसे लोग शामिल होने जा रहे हैं जो बराह रास्त तहरीक इंसाफ से भी रुआबत में है और इस्टेब्लिशमेंट से भी। इस पार्टी में इन लोगों को मदऊ किया जा रहा है। यहाँ मौका मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ ये मामला तय करने का, और ये जो इक़्तिदार में मुंतकिली के दौरान जो टीम बनी हुई है, यहाँ इमरान खान की रिहाई और इंटरनेशनल लेवल पर ये मामलात आपको होते हुए इंशाल्लाह नज़र आएंगे। लेकिन इससे पहले बहुत सारी और अहम चीज़ें हैं। अमेरिका में ख़ास तौर पर 24 नवंबर का एहतजाज, इसकी अहमियत अब बहुत बढ़ चुकी है, और यहीं से दबाव बढ़ेगा कि अवाम कहाँ खड़ी है। और देखें खान के हवाले से तो खुशखबरियों का मामला, 9 मई का केस जो बना था तहस नहस हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जो मुकदमात बनाए थे, खान एक एक केस अदालत में लड़ के जीत रहा है, और अल्लाह से सुरखरू कर रहा है। उसके ख़िलाफ़ बने हुए तमाम बेबुनियाद केसेस ये खुद तस्लीम कर रहे हैं, चाहे वो नैब के हों, FIA के हो, पुलिस के हों, इस्टेब्लिशमेंट के हों। इनके अपने केस, इनकी अपनी बनाई हुई कैंगरू कोर्ट्स अदालतों में अल्लाह हक है, वो सच का साथ देता है। 9 मई के 4 मुकदमात में खान को ज़मानतें मिली। इंसदाद दहशतगर्दी के जज अरशद जावेद के आप 5 सफ़ात पर फैसला पढ़े ज़रा। पूरे का पूरा उसने धो के रख दिए। कि रिकॉर्ड मैंने देखा, 1.5 साल से कह रहा है केस चल रहा है, और ना तो इमरान खान जाए वकूआ पर मौजूद, ना इमरान खान अपने वर्कर्स को तशद्दुद का कह रहा है, ना इमरान खान को मुजाहरे करने का कह रहा है। और पुलिस 1.5 साल से कोई मुकदमात पर चालान पेश नहीं कर सकी। खान की ना कोई गिरफ्तारी इन्होंने की उस मामले में, ना कोई शवाहिद जमा किए, ना इन केसेस को संजीदगी से उन्होंने लिया। खान जेल में है, और 2 पुलिस वालों की इंफॉर्मेशन, 2 पुलिस वालों की, वो भी छोटे दर्जे के एहलकार, वो भी अपने जो ऊपर अफसरान थे उनको बता नहीं सके कि ये मामला हो रहा है। इल्ज़ामात सिर्फ लगा दिए, और ख़ान की क्या ज़मानत सिर्फ इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर दें कि जी एजाज़ चौधरी की ज़मानत खारिज हुई है। एजाज़ चौधरी तो चलो आप कह रहे हैं मौके पर मौजूद था, इमरान खान तो मौके पर भी मौजूद नहीं था। आप कह रहे हैं साजिश का वो मास्टरमाइंड था। अदालत ने इनकार कर दिया। 5 लाख के मुचलकों पर रिहाई। और ये 9 मई की आपको पता है गिरफ्तारी के मामले पर जो इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रिहाई की थी, उसे भी आज अदालत ने हिस्सा बना दिया रिकॉर्ड का, और कहा कि इन मुकदमात में इमरान खान को नामजद नहीं किया जा सकता। पहले भी नैब का प्रोसिक्यूटर खुद इन्हीं की अदालतों में खड़ा हो कह रहा है कि हमें पता है खान के ख़िलाफ़ केसेस गलत हैं, 2 नंबर केस हैं, झूठे केस हैं। यही वो आइन और कानून का खिलवाड़ा है कि 24 नवंबर को पाकिस्तान की अवाम ने इसका जवाब देना है। देखिए पाकिस्तान की अवाम ये याद रखे, खान के साथ खुदा की कसम इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया है। शहजाद अकबर साहब ने जो बात की है ना कि 20 दिन खान को पिंजरे में रखा गया, 15 दिन आसाब तोड़ने के लिए कि डील कर ले हमारे साथ। जिस तरह यजीद ने पानी बंद किया, इन्होंने खुराक बंद कर दी, बिजली बंद कर दी, लेकिन अल्लाह ने खान को हौसला दिया। वो 20 दिन बाद भी बाहर निकला, आके एक्सरसाइज करने लगा, और एक अमले के किसी शख्स को कुछ नहीं कहा, किसी को। बाखुदा अल्लाह ने खान को मखसूस हालात में पाकिस्तान की कौम की हालत बदलने के लिए ये जो 20-25 दिन उन्होंने रखा, इससे एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा होगा ये शख्स नहीं टूटेगा, ये नहीं डील करेगा। इमरान खान तो रोज़ाना कहते हैं ना हमें
انہوں نے وہ آزما کے دیکھو نا، انہوں نے دیکھا آزما کے خان کی بیوی کو گرفتار انہوں نے اسی لیے کیا تھا، عدت کا کیس اسی لیے ڈالا تھا کہ اعصاب توڑنے ہیں اس کے. خان کی بہنوں سے آپ کو بڑی محبت ہے عمران خان کو اپنی بہنوں سے، ہر شخص کو ہے. انہوں نے جان کے گرفتار کیا کہ مان جائے گا، نہیں مانا خان. یہ سائفر کیوں بنایا تھا آپ کو پتہ؟ سائفر کے اتنا بڑا غدار خان کو ثابت کرنا، اذیت پہنچانے کے لیے کہ تم ملک کے غدار ہو. خان محب وطن ہے. دہشت گردی کا کیس کیوں 9 مئی کا بنایا کہ تم دہشت گرد ہو. توشہ خانہ کیوں بنایا؟ انہوں نے کوشش کی کہ خان کو نواز شریف ان کی طرح یہ کہہ جی ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، آپ بھی کرپٹ ہیں. یہ ساری واردات انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر کیلکولیٹڈ کی کہ اعصاب توڑنے اس شخص کے. لیکن وہ یہاں سے مضبوط ہے، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. اب گارڈین اخبار کو خود کہہ رہے ہیں ہم ڈیل نہیں کریں گے. ایک بات تو ثابت ہے کہ ملٹری ٹرائل یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ خان نے کہا جو کرنا ہے کر لو. انہوں نے بھی جو کرنا تھا کر لیا، بس اب عوام نے کرنا ہے جو کرنا ہے. 24 نومبر عمران خان نے عوام کو ان کے کورٹ میں بال ڈال دی. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا مذاکرات نہیں کریں گے، آپ دیکھیں یہی لوگ اب ان کے پاس حل بھی سادہ سے، یا تو ایک استعفیٰ دے کے اقتدار چھوڑ کے چلے جائیں گے، نیچے والا اٹھے گا بس جی بہت ہو گیا، اور پھر انہیں مذاکرات کرنے پڑیں گے. اور اس پہ بھی عمران خان نے دیکھے بڑا واضح اور صاف موقف رکھ دیے. مذاکرات کا ایجنڈا، یہ وہ مذاکرات ہیں جو پہلے سے بتا دیں کہ یہ ایجنڈا ہے، بس سادہ سا ایجنڈا ہے. اب تحریک انصاف کے پاس بھی دیکھیں 2 اہم راستے ہیں. یہ ڈی چوک بھی جا سکتے ہیں، اڈیالہ بھی جا سکتے ہیں. اڈیالہ تحریک انصاف کی قیادت نہیں جانا چاہتی، اور ان کی خدشات کسی حد تک درست ہے کہ وہاں عمران خان موجود ہیں اور وہ کسی صورت میں ایسا کوئی فالس فلیگ والا معاملہ نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مکروہ لوگ ہیں، بدبودار لوگ ہیں، اس لیے اس طرف جانے سے گریز کرتے ہیں. لیکن اگر معاملہ بڑھ گیا تو جانا بھی پڑ جائے گا، اگر تالے خود کھولنے پڑے تو. اب اس احتجاج میں دیکھیں سر فہرست خیبر پختونخوا ہے، علی مین گنڈا پور ہے، اس کے MNAs ہیں، MPAs ہیں. اب ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کی آپس میں لائے عمل بن رہا ہے کہ قیادت کو اگر ایک ایک کر کے 2 3 طرح ہٹائیں، کیونکہ ابھی بڑا اہم معاملہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اب جس کو ذمہ داری نہ بھی ملے اس کو بھی ساتھ شامل ہونا ہے. گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا کوئی بھی. وہ شریف المروت صاحب کو بھی میرا پیغام ہے، انہیں بھی عوام کو موبلائز کرنا. لیکن مروت ان کا بڑا سٹرونگ قبیلہ ہے، جیدار لوگ ہیں، پہلے بھی لڑتے. 25-30 ہزار کا یہ دستہ ان کا لازمی موجود ہو وہاں. یہ شریف المروت صاحب کی ذمہ داری ہے، عوام انہیں دے رہی ہے، خان دے رہے ہیں. 24 نومبر کو تحریک انصاف کی قیادت کو بھی بہت سارے کام کرنے ہوں گے. اب دیکھیں یہ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ آئین کی 239 شق کے تحت وہاں پہ گورنر راج لگائیں، اور اس پہ بڑا غور و فکر ہو رہا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بیک فائر ہوگا. انہوں نے اگر علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا تو پھر یہ معاملہ 100% ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، کیونکہ علی امین کی یا خیبر پختونخوا میں گرفتاریاں ہوئی تو پھر یہ عوام وہاں کی خود بخود معاملہ 24 نومبر سے پہلے ہی حل کر دے گی. اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ اسٹیبلشمنٹ پر بڑا دباؤ ہے. پہلے انہیں لگتا تھا ہمیں پنجاب سے خطرہ نہیں ہے، پنجاب سے، لیکن میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اس دفعہ سرپرائز پنجاب سے بھی ملے گا. تحریک انصاف کے رہنما دیکھیں انہیں اپنی احتیاطی تدابیر کرنی ہوگی، گرفتاریوں سے بچنا ہوگا. یہ جو 8 دن ہے اس میں گرفتار نہیں ہونا، چاہے کچھ بھی ہو. 2 سال 6 مہینوں میں آپ کی اتنی ٹریننگ ہو گئی ہے کہ محفوظ کیسے رہنا ہے یہ ان کو پتہ ہے. اسلام آباد میں چھاپے مارے جا رہے، شعیب شاہین کے گھر میں چھاپا مارا، وہ NA48 میں وہ راجہ غضنفر اس کو گرفتار کر. گرفتاری ان کی ہوئی کیسے؟ وہ بیوقوفی ہے ان کی، کوئی یہ نااہلی یا کوتاہی یا غفلت ہے. انہیں اپنی گرفتاریوں سے بچنا ہے. کس طرح بچنا ہے؟ وہ اتنے چھوٹے بچے ہیں نہیں، کس طرح بچنا ہے؟ لوگوں کو لیڈ کیسے کرنا ہے یہ بھی اب لیڈر ان کا کام ہے. واٹس ایپ گروپ بنا کے کیسے باہر سے رجسٹرڈ کروانے، سم نہیں استعمال کرنی، ساری چیزیں انہیں پتہ ہے. اب تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی ایک بڑا اہم کام یاد رکھنا، وہ یہ کہ اب قیادت پر تنقید نہیں کرنی، کیونکہ یہ فائنل مرحلہ ہے. اپنے لوگوں کو کمزور نہ کریں، کسی بھی ایک شخص پر تنقید نہ کریں، جانے دیں آپ سب کچھ. جہاں 2 سال 6 مہینے صبر کی، 8-9 دن اور بالکل بھول جائیں. جس طرح آپ نے الیکشن میں اپنے اختلافات ختم کیے. مجھے یاد ہے ایک حلقے میں 2 امیدوار تھے، میں نے ایک سے بات کی تو اس کی کوئی بہنوئی کا قتل کا معاملہ تھا، مجھے یاد نہیں بہنوئی تھا یا بھائی تھا. تو اس نے کہا میں خان کے نام پہ اس کو معاف کر کے اس کی کمپین چلا رہا ہوں. یہ وہ نظریہ ہے آپ نے 24 نومبر کو لے کر چلنا ہے. راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے. دیکھیں ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ پہ 24 نومبر کے حوالے سے اب آپ نے اسے تاریخی گیم چینجر معاملہ بنانا ہے. لوگوں کو سمجھانا ہے کہ گھر سے نکلنا مستقبل کیسے بدلتا ہے، جس طرح نوکری کے لیے نکلتے ہیں آپ. اس میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، انہیں پتہ ہے سارا. وہ نواز شریف لندن میں کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ خان کا کوئی ایک منصوبہ مجھے بتا دے جس پر وہ فخر کرے کہ میں نے تو جی دیکھے. نواز شریف صاحب کہہ رہا تھا موٹر وے بنائی، میں سی پیک لے کے آیا، میں نے بجلی کے منصوبے بنائے، میں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. کہہ رہا ہے مجھے کچھ تو بتائیں کہ لوگ کیوں نکلے خان کے لیے. پھر کہتا ہے میرے اوپر پاناما بنا، میرے اوپر کیسز بنے، مجھے خان نے حکومت سے نکلوایا. اب نواز شریف صاحب کو جبڑوں کے السر کی بیماری ہے، بدبو اس کی پھیلتی ہے، لیکن ان کی باتوں سے زیادہ بدبو ان کے ذہنی کیفیت پہ مجھے شدید مطلب میرا ذہن ہے کہ کوئی پرابلم ہے کوئی نہ کوئی. موٹر وے لگائے، کارخانے لگائے، بجلی لگائے، اور کک بیک اسکینڈل لیا آپ نے. جو من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے دیے، ان سے مال کمایا، چاہے میٹرو بس ہو، اورنج لائن ہو.
یہ سارے کے سارے حدیبیہ مل میں پڑھے جا کے منی لانڈرنگ اور جو مالی آپ نے جو وارداتیں کی کیسے کی. 2017 میں پاناما میں یہ نیٹ فلکس پہ فلم پڑی ہے پوری, آپ دیکھیں بیٹھ کے. سپریم کورٹ نے اسے نائل کیا, عمران خان نے نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے 2018 میں جس موٹر وے کی نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہ پرویز رشید خود کہہ رہا ہے کہ یہ موٹر وے تو ہم نے سکوک بانڈ میں گروی رکھوائی ہوئی ہے. نواز شریف کا سب جو پاناما کیس بھی تھا وہ عمران خان نے نہیں بنایا. 2016 میں آپ پاناما پہ میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے وہ فلم ضرور دیکھیں. میں کوشش کروں گا اس کا نام مجھے یاد آ جائے بیچ میں. آف شور اسکینڈل جس نیسکو لمیٹڈ انہوں نے بنائی تھی, پارک لین میں جو ان کی جائیدادیں ہیں, نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ کمپنی بنا, یہ بھی ان کی دوسری آف شور کمپنی تھی. اور ان دو کمپنیوں کو بنا کے انہوں نے لندن میں جائیدادیں خریدی تھیں. پھر ان کا ایک کامبر گروپ, دستاویزات میں ان کے 4 فلیٹ ہیں پارک لین میں, 16A 16 17 اور 17A 4 فلیٹ ہیں. مریم نواز نے ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی تھی اس میں لکھا تھا میں ٹرسٹی ہوں, اس میں مالک نہیں ہوں, جو JIT میں پکڑی گئی. پھر کیلیبری فونٹ آیا وہ پکڑا گیا. حسین نواز نے کہا جی ہم نے 2006 میں خریدی, والد کا تعلق نہیں, وہ پھر قطر کے شاہی خاندان سے قطری خط منگوایا, جعلی نکلا. پھر نواز شریف صاحب نے اپنے اسمبلی میں اثاثے ڈکلیئر کیے, وہ جھوٹے نکلے. پھر JIT میں جو کچھ پیش کیا وہ سب کچھ 2 نمبر نکلا اور مریم نواز کی مالک نکل آئی. آج تک ان کیسز کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے. تو ان کیسز کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ کیا عمران خان نے ان کو عدالتوں سے زیادہ لو؟ عمران خان نے بنایا کیس. کیپٹل FZE کمپنی جو حسین نواز کی عرب امارات میں رجسٹرڈ تھی, آف شور کمپنی, یہ کاروباری سرگرمیوں کے لیے جو واردات تھی, نواز شریف اس کے بورڈ کے چیئرمین 10,000 تنخواہ درہم ان کی مقرر تھی کہ جی وصول نہیں گئی. یہ ملازمت اور یہ اقامہ جو لیا جاتا ہے UAE کا ورک پرمٹ, یہ اثاثوں میں بھی ان کے ڈکلیئر نہیں تھا. اور عرب امارات آپ کو پتہ ہے آف شور کمپنیوں میں منی لانڈرنگ میں عالمی سطح پر بدنام ہے زمانہ. وہاں پہ فری زونز بنائے گئے ہیں, آف شور کمپنیاں بڑی آسانی سے رجسٹرڈ کروا کے وہاں سے ٹیکس سے بچتے ہیں اور منی لانڈرنگ کی جاتی ہے. ریئل اسٹیٹ میں جو پیسہ لگتا ہے پراپرٹی میں, وہاں قانونی پیسے کو سفید کرنے کا, کیونکہ کیش میں سارا لین دین ہے. یہ عالمی دنیا کی پوری رپورٹ ہے. FATF نے 2022 میں عرب امارات کو گرے لسٹ میں شامل کیا تھا. آپ پاناما کے بعد پیراڈائز پیپر آئے, پھر عرب امارات کی آف شور کمپنیوں کی پوری تفصیل دیکھیں. وہاں پہ جتنے بھی سیاسی جرائم پیشہ لوگ ہیں, پناہ گاہیں ہیں پوری. نواز شریف صاحب ایک جرائم پیشہ شخص ہیں. دنیا میں سائپرس میں, پاناما ہو, عرب امارات ہو, یہ تمام جرائم پیشہ لوگ اپنے ممالک سے پیسہ چوری کر کے ایسے ہی لے کے. میں خود ذاتی طور پہ اس طرح کے اسکینڈلس کو دیکھ رہا ہوں آج کل. میں اس کی کچھ تفصیلات رکھوں گا, ہو سکتا ہے میں نہ رکھوں کیونکہ میں ایک ڈاکومنٹری کا کام کروں. بہرحال میاں صاحب نے یہ جو کہا نا کہ قوم ان کے لیے نکلتی کیوں نہیں, تو عمران خان نے بھی تو قوم کو آواز دی ہوئی ہے, قوم ہر دفعہ نکلی ہے آپ کے ساتھ. میاں صاحب نے تو موٹر وے بنایا, اب ان کی تحریک انصاف کی ترقی تھی, 1800 کلومیٹر کی تو انہوں نے بھی خیبر پختونخوا میں بنا دی, اور وہ بھی 56 ارب کم, 156 ارب. 72 ارب کی انہوں نے 5 یونیورسٹیاں پنجاب میں بنائی, 7 پہ کام ہوا, 10 کے لیے بجٹ رکھا ہوا تھا. آپ خان کے کام دیکھنے, آپ اپنی اقتصادی رپورٹ پڑھیں, تعمیراتی شعبہ اٹھا لیں, اقتصادی رپورٹ میں دیکھیں نا اس میں کیا ہے. 3.1% تعمیراتی کام میں ترقی ہوئی یا نہیں, 8% بجلی گیس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, تجارت میں 10% اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, صحت کے شعبے میں 3% اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, تعلیم کے شعبے میں 8% اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, سرمایہ کاری میں 50% بڑھا یا نہیں, پراپرٹی, ریئل اسٹیٹ, IT کا سیکٹر, ایکسپورٹ کا سیکٹر. میاں صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے ذرا مذاکرات کریں, گروتھ دیکھیں, پیداوار دیکھیں, خدمات کے شعبے لے لیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی لے لیں, ٹورزم لے, جو مرضی لے لیں. یہ میاں صاحب کی اپنی حکومت کی, شہباز شریف کی رپورٹ میں پڑھ لو, میں اور کہیں سے نہیں دیکھ رہا, یہ میرے پاس سامنے رپورٹ پڑی ہے. اب انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا میاں صاحب نے, تو پھر جنیوا میں کیوں گالیاں پڑتی, پھر لندن میں کیوں گالیاں پڑتی, دنیا بھر میں کیوں ذلیل ہوتے. ذرا نکل کر بغیر سیکیورٹی کے ایک دفعہ سب کو پیچھے ہٹا کے عوام میں جائے تو صحیح. خان کے اندر کچھ تو ہے کہ جس کو گرانے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بھی VPN بین کرنے کے فتوے دیتی ہے. مولوی اسلام کا چورن بیچنا بھول گیا ہے. یہ پیپلز پارٹی والے اب بے نظیر کو اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھول گئے ہیں. ساری زندگی ایک دوسرے کو نوچنے والے ایک دوسرے کو چاٹنے لگے. یہ نون لیگ کے وہ لوگ ووٹ کو عزت دینا بھول گئے. عوامی نیشنل پارٹی اور MK جو صوبائیت کھیلتی تھی, ساری زندگی قومیت کارڈ چلاتی تھی, وہ بھول گئے سب کچھ. صحافیوں کی صحافت سب کچھ بڑھ گئی. اور یہاں یہ حب الشناسی اور وطنی اور نور جہاں کے پتر, یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. یہ کان بھی کاٹ رہے ہیں, ناک بھی کاٹ رہے ہیں, اپنے آگے پیچھے یہ کر کے آزاد چہرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش, لیکن وہ بدصورت ہے. ابھی علماء کونسل کے وہ حافظ اشرفی صاحب سمیت 28 علماء کرام نے, مفتی حضرات بھی شامل ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں یہ ویلاگز میں کہ VPN پر ریاست نے پابندی لگائی, قانون کے دائرے میں جائز نہیں, اسے آئین اور قانون کے دائرے میں دیکھیں. تو ان سے پوچھیں نا کہ فحاشی اور عریانی کو, توہین مذہب اور دہشت گردی کو فروغ دینے والے مواد کو کہتے ہیں کہ یہ نشر کرنا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. اس میں کون کہے گا جائز ہے؟ لیکن اسی موبائل پر آپ قرآن پاک کی آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, اسی موبائل پر آپ فحاشی ہو رہے ہیں. یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کو اللہ نے ہدایت جو دینی ہے وہ ہوگا. اب دین اور آئین اور قانون کے حساب سے تو واقعی جائز نہیں ہے, لیکن آپ اسے بند کر دیں گے. پھر انٹرنیٹ بھی بند کریں نا آپ,
اس پر تو فحاشی اور یعنی زیادہ ہے. جس گاڑی پر سفر کرتے ہیں وہ گاڑی دہشت گرد بھی استعمال کرتے ہیں. جو اسلحہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے وہ اسلحہ دہشت گرد بھی استعمال کرتے ہیں. جس قانون کی یہ بات کر رہے ہیں اس قانون کا کھلواڑ کرنے والا وزیر اعظم, وزیر دفاع, پوری کابینہ, ان لوگوں کے موبائلوں میں کہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ وی پی این استعمال کر رہے ہیں, غیر قانونی ہے, جہنمی ہے, جو شریعت میں جائز نہیں ہے ان کے بقول. شہباز شریف پہلا تاریخ میں جس کے کمیونٹی نوٹ لگے ہوتے ہیں ہر ٹویٹ کے نیچے, اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے انتخابات میں کسی سیاسی مذہبی جماعت کے کارکنوں رہنماؤں کے ساتھ غیر قانونی یا غیر آئینی رویہ, اس پہ ہمارا موقف ہے. بھئی اپنا موقف دکھائیں کہاں. مولانا شرفی صاحب نے کہاں بات کی 2 سال 6 مہینے میں جو غدر مچی ہے, اس پہ ان کی ٹویٹس کوئی بیان کوئی دو مجھے بھی دکھا دیں. ان کی ماشاءاللہ بیویاں بہنیں مخصوص نشستوں میں نون لیگ کی نشستیں لے چکی ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, عزت و احترام ہے سب کا, اس لیے میں کسی کا نام نہیں لیتا. علماء کرام ہیں, ان کے بڑے فالورز ہیں. 2018 میں آپ جا کے مخصوص نشستوں کی لسٹ دیکھیں, بہت سارے نام آپ کو نظر آ جائیں جن کے گھر والوں کے ایم پی اے رہ چکی ہیں, ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ. بہرحال ان کی, میں شفیع صاحب کی بات نہیں کر رہا, ان جنرل صاحب کی. اب دیکھیں اس میں جو بھی معاملہ ہے, اب وی پی این کا معاملہ جو بڑا معاملہ ہے, اس پہ میں انشاءاللہ انٹرنیٹ سائبر سیکیورٹی کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, ان کا انٹرویو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں کچھ معلومات, تاکہ 24 سے پہلے یہ چیز. لیکن اوورسیز پاکستانی مدد کریں, زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. آپ کو پتہ ہے جو آوازیں ہم جیسے لوگ بول رہے ہیں تاکہ یہ بند نہ ہو, لوگوں تک پہنچیں, تو ان میں کی مدد بڑی ضرورت چاہیے. اور اب عالمی سیاست میں جو آخری بڑی تبدیلی ہو رہا ہے جس کا امپیکٹ آئے گا وہ فلسطین میں. ان کو پتہ ہے وہاں پہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کی وہاں جو مزاحمتی تحریک ہے اس کی حمایت آ گئی, کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں اسرائیل پہ دباؤ ڈالیں کہ بمباری بند کریں, ہم بات کرنے پہ تیار ہے. قطر نے پچھلے ہفتے آپ کو پتہ ہے ان تمام مذاکرات سے دونوں پارٹیوں سے علیحدگی کر لی کہ جی ہماری بات نہیں سن رہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ پیشکش کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا گیا, اور اس وجہ سے اب یہ معاملات انشاءاللہ بہتر. دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں امن لائے, وہ بے گناہ لوگ جو وہاں شہید ہو رہے ہیں وہ سلسلہ سب سے پہلے رکے. سب سے پہلا کام یہ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ معاملات اللہ بہتر کرے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.